Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10 second stage English book 2 और यूनिट 7.1 में हम रीडिंग कर रहे हैं माय ट्रैवल डायरी अ विजिट टू द गोरख हिल स्टेशन। और वो कंटिन्यू है हमारी। पहुंचे थे हम सहवन तक पहुंच गए थे, अब हम आगे चल रहे हैं जी। Our final destination was of course the Gorakh Hills which was a good 4 hours from Sevan। और ज़ाहिर है कि हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी इस सफ़र की वो गोरख हिल्स थी, जो कि सेवन से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर है। On leaving Seven, we were served lunch in nicely packed lunch boxes on the bus। सेवन से निकलते ही हमें लंच सर्व किया गया, जो कि खूबसूरती से पैक किए गए लंच बॉक्सेस में था, और ये मतलब लंच हमें बस में ही दिया गया। द लंच comprised a spicy fish caught from the Banchar Lake, which was situated close to Sehwan. We washed it down with fresh, refreshing sugarcane juice supplied in disposable glasses। अच्छा जनाब, जो लंच है वो स्पाइसी मसालेदार मछली पे मुश्तमिल था, जो कि मंछर झील से पकड़ी गई थी, जो कि सहवन शहर के करीब ही वाक़ है। और उसके साथ ही हमें शुगर कैन गन्ने का ताज़ा जूस दिया गया डिस्पोजेबल ग्लासेस में। द टूर ऑपरेटर हैड अरेंज द लंच फ्रॉम सहवन, और टूर ऑपरेटर ने ज़ाहिर है कि ये लंच सहवन से ही हासिल किया था, अरेंज किया था। The guide and the driver warned us in advance that the comfort of the bus drive would soon be over। गाइड ने और ड्राइवर ने हमें पहले ही बता दिया था कि हमारी बस का आरामदेह सफ़र जल्द ही ख़त्म होने वाला है। At the foot of the Gorakh Hills, we were transferred to a jeep for a steep uphill drive to reach the summit। गोरख हिल्स के दामन में हमें बस से जीप में ट्रांसफ़र कर दिया गया, मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि इससे आगे जो है वो हमें सितवा पहाड़ी पे ड्राइव करनी थी, ऊपर उसकी बुलंद तरीन मकाम पे समिट तक पहुंचने के लिए। The steep zigzag 4-kilometer ride made my mother and a few elders sick, but we were well prepared to handle the problem। ज़िग-ज़ैग 4 किलोमीटर तक उस स्टीप ज़िग-ज़ैग ड्राइव ने मेरी वालदा और कुछ दूसरे बुज़ुर्गों को बीमार कर दिया, यानी उनकी तबीयत जो है वो उससे थोड़ा ख़राब हो गई, लेकिन हम इस सूरत हाल के लिए पहले से तैयार थे। एक्चुअली जब पहाड़ी में बहुत से लोग जो है उन्हें प्रॉब्लम होती है हाइट पे जाने से, और ये जो गोरख हिल्स का जो सफ़र है ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। 4 किलोमीटर तो है, लेकिन ये स्टीप बहुत ज़्यादा है। 4 किलोमीटर अगर आप रोड पे जो है वो चलें, सिंपल अपने रोड पे अगर किसी शहर में ज़रा अगर आप ड्राइव करें तो 5 मिनट भी नहीं लगते हैं ऑब्वियसली आपको, लेकिन ये इसमें जो है चूँकि बहुत स्टीप है और चूँकि ज़िग-ज़ैग है पहाड़ी के ऊपर जाने, लिहाजा ज़िग-ज़ैग बहुत ज़्यादा है, जो कि जिसकी वजह से अक्सर लोगों को जो है वो नोज़े की या वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। On reaching the peak, I felt that I was on top of the world, surrounded by steep slopes and rugged beauty। ऊपर बुलंदी पे पहुंचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं दुनिया की टॉप पे ऊपर पहुंच गया हूं, और जो मेरी आसपास की जगहें थी वो सितवा ढलवानों पे और कुदरती खूबसूरती पे मुश्तमिल थी। However, as luck would have it, all rooms were occupied। बहरहाल जैसा कि लक थी हमारी के तमाम कमरे जो है वो रिजॉर्ट के बुक थे, एंड वी हैड टू रेंट टेंट्स फॉर आवर नाइट स्टे। और जाहिर है कि हमें रात गुजारने के लिए टेंट्स रेंट पे लेने पड़े। माई फैमिली fixed our tent on a small flat piece of land overlooking Balochistan in the west। मेरी फैमिली ने एक ऐसी जगह टेंट लगाया
جو کہ چھوٹا سا بالکل فلیٹ خطۂ زمین تھا، اور یعنی وہ اس جگہ پہ انہوں نے لگایا تھا جہاں سے مغرب کی سائڈ اگر ہم نیچے دیکھیں تو بلوچستان واضح نظر آتا ہے۔ یہ جو گورکھلی اسٹیشن ہے یہ کیرتھر ماؤنٹین رینجز میں آتا ہے، اور کیرتھر ماؤنٹین رینجز جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان دونوں ہی میں واقع ہیں، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کی باؤنڈری پہ ہے۔ تو اگر آپ اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائیں تو ایک طرف جو ہے وہ آپ کو بلوچستان نظر آتا ہے، اور ایک طرف ظاہر ہے آپ سندھ پہ ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ پہاڑ کی دوسری طرف اتر جائیں تو آپ بلوچستان پہنچ جائیں گے۔ اچھا جناب، دس لوکیشن واز اے پرفیکٹ وینٹیج پوائنٹ فار واچنگ دا سن سیٹ، اور یہ جو مقام تھا یہ یقیناً ایک شاندار جگہ تھی سن سیٹ کا، ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ کرنے کے لیے۔ After a light dinner, when I stepped out of the tent with a steaming cup of tea in my hand, I found myself under a canopy of stars under which we lit the bonfire. ہلکا پھلکا ڈنر لینے کے بعد جب میں اپنے ٹینٹ سے باہر نکلا، بھاپ اڑاتی ہوئی چائے کے کپ کے ساتھ، تو میں نے اپنے آپ کو ستاروں کی ایک چادر یا سائبان کے نیچے پایا، جس کے نیچے ہم لوگوں نے آگ جلائی۔ بون فائر کہتے ہیں جو رات کے ٹائم لوگ نارملی، ویسے جو ان ایکچوئل ورڈ ہے جو بون فائر ایکچوئل ہوتی تھی ظاہر وہ کسی سیلیبریشن وغیرہ کے لیے ہوا کرتی تھی پرانے زمانے میں۔ آج بھی آپ یوں سمجھیں کہ لوگ کوئی گیدرنگ وغیرہ ہوتی ہے، انجوائمنٹ، جب کوئی پکنک وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہ لکڑیاں جلا کے جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے گرد بیٹھ کے اور اپنا مختلف جو ایکٹیویٹیز جو بیٹھ کے ہی جو انجوائمنٹ ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہنسی مذاق، جوک شیئرنگ، مختلف گیمز وغیرہ شیئر کرتے ہیں، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ We were all in a very good mood and had great fun indulging in activities such as bagbazi, Chinese whisper, sharing funny stories, and all sorts of childish games that we could think of. ہم سب یقیناً بہت خوشگوار موڈ میں تھے، اور جلد ہی ہم بہت لطف انگیز ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ بیت بازی بہت سے بچوں کو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا کہ بیت بازی ہوتی کیا ہے۔ بیت بازی میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی ایک شعر سناتے ہیں، ٹیمز بنا لیتے ہیں، اور اس میں ایک شعر سناتی ہے ایک ٹیم، تو وہ شعر جس لیٹر پہ اینڈ ہوتا ہے تو اگلی ٹیم کو اسی لیٹر سے دوسرا شعر شروع کرنا ہوتا ہے۔ چائنیز وسپر، شیئرنگ فنی سٹوریز، اور جتنے بھی جو بچوں والے گیم ہمارے ذہن میں آ سکتے تھے وہ سب ہم وہاں پہ بون فائر کے گرد جمع ہو کے ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے۔ The sparkling golden hues of the fire, the crackling of the wood, the bright stars above, and the warmth of friends gathered around the fire made time come to a standstill. آگ کے سنہرے چمکتے ہوئے رنگ اور لکڑیوں کی کریکلنگ یعنی کڑکڑانے کی آواز، جب لکڑی جو ہے وہ جلتی ہے تو اس کی خاص جو آواز آتی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ چمکتے ہوئے ستارے اوپر، اور دوستوں کے ساتھ کی گرمی نے، اور اس کے اور وہ جو ہم سارے جو گیدر تھے اس آگ کے گرد، اس سب نے وقت کو لگ رہا تھا کہ ٹھہرا سا دیا ہے، یعنی وقت لگ رہا تھا کہ ٹھہر گیا ہے، اور سب کچھ اتنا اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ Waking up early in the morning, I wasn't aware that the best was yet to come. صبح جلد بیدار ہوا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سب سے بہترین تو ابھی نظر آنا باقی ہے۔ As I stepped out, I witnessed a sunrise that was on that one would witness in a painting or a movie, and the clouds were gradually descending all around us. جب میں نے اپنے ٹینٹ سے باہر قدم نکالا تو میں نے وہ سن رائز یعنی وہ سورج کے طلوع ہونے کا منظر دیکھا جو کوئی شاید صرف کسی پینٹنگ میں یا کسی مووی میں ہی دیکھ سکتا ہے یا دیکھتا ہے، اور آسمان جو ہے وہ بادل جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہے تھے اور ہمارے آس پاس میں پھیل رہے تھے۔
اچھا، یہ جو آپ کس طرح اس طرح کی کسی بلند جگہ پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے بادل اکثر جو ہے وہ کافی اتنے نیچے ہوتے ہیں کہ ہم بادلوں میں ہم خود ہی سراؤنڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بادلوں میں ہم گھر جاتے ہیں. It was spellbinding to see floating clouds. یہ یقیناً ایک unbelievable ایک ایسا نظارہ تھا جو کہ انسان کی مکمل توجہ اپنی طرف مبذول کروا لیتا ہے. یعنی مکمل طور پہ میری توجہ جو ہے میں مسحور ہو چکا تھا اس نظارے سے. اسپیل بائنڈنگ ٹو سی دا فلوٹنگ کلاؤڈز وچ آئی کوڈ ٹچ، اور وہ بادل اتنے میرے قریب تھے جنہیں میں چھو سکتا تھا. ٹو اسمیل دا فریگرنس آف ڈفرنٹ ہربس، اور مختلف جڑی بوٹیوں کی پہاڑیوں پہ لگی ہوئی جو مختلف جنگلی پودے ہوتے ہیں ان کی خوشبوئیں، وچ ٹرینکولائزڈ مائی سینسز، جو میرے اعصاب کو سکون پہنچا رہی تھیں. اینڈ ٹو ہیئر دا ڈسٹینٹ بلیٹنگ آف شیپ گریزنگ اراؤنڈ، اور کچھ فاصلے سے آتی ہوئی بھیڑوں کی آوازیں جو کہ قریب ہی کہیں چرتی پھر رہی تھیں، یعنی گھاس چر رہی تھی. I was still admiring the beauty when I heard people singing happy birthday behind me. میں ابھی قدرت کے نظاروں کو سرانے میں ہی مصروف تھا کہ مجھے لوگوں کے ہیپی برتھ ڈے گانے کی آواز آئی جو کہ میرے پیچھے سے آ رہی تھی. Turning around, I saw that my parents and friends were carrying a huge cake with candles on it. جب میں پیچھے پلٹا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین اور میرے دوست جو کہ ظاہر وہاں پہ نئے ان کے فرینڈ بنے تھے، وہ ایک بڑا سا کیک جس کے اوپر موم بتیاں لگی ہوئی تھیں لے کے موجود تھے. Things had been planned to the last detail. چیزیں ان کی آخری تفصیلات تک پلان کی گئی تھیں، یعنی ہر چیز بہترین انداز میں پلان کی گئی تھی. A beautiful rug had been spread out for the cake cutting ceremony. اور کیک کاٹنے کے لیے وہیں اسی کھلے میں ہی ایک خوبصورت رگ بچھایا گیا جس کے اوپر بیٹھ کے کیک کٹنگ سیریمنی کی گئی. I was deeply touched by my parents' love and meticulous arrangement. میں اپنے والدین کی اتنی شدید محبت اور اتنے فائن قسم کی ڈیٹیل والی ارینجمنٹ یعنی اتنے مکمل انتظامات سے بہت زیادہ متاثر ہوا. The cake cutting was followed by حلوہ پوری for all. کیک کاٹنے کے بعد سب کو حلوہ پوری کا ناشتہ کرایا گیا. However, all good things have to come to an end. بہرحال ہر اچھی چیز کو آخرکار ختم ہو جانا ہوتا ہے. Soon after breakfast, we packed our belongings and said goodbye to the most awe-inspiring holiday resort of Sindh. ہم نے اپنا سامان پیک کیا اور اس نہایت خوبصورت سندھ کے ہالیڈے ریزورٹ کو اللہ حافظ کہہ دیا. On our way back, we took a different route and traveled from the Dadu Moro Bridge. واپسی کے لیے ہم نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور دادو مورو برج پہ سفر کیا. The guide announced that from there we would cross the river Indus to go to the other bank to continue our journey. گائیڈ نے اعلان کیا کہ اب یہاں سے ہم دریائے سندھ کراس کر کے اس کے دوسرے کنارے کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے. The landscape here was greener as compared to the right bank. اور یعنی جاتے ہوئے وہ رائٹ بینک سے ٹریول کیا تھا، واپس آنے کے لیے انہوں نے دریا کے الٹے ہاتھ پہ ٹریول کر رہے تھے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہاں کا جو لینڈسکیپ ہے، یہاں کا جو منظر تھا وہ سیدھے کنارے کی نسبت زیادہ گرین تھا. On the way we stopped at Hala to buy some souvenirs from roadside shops. راستے میں حالہ کے مقام پہ ہم روڈ کے کنارے بنی ہوئی دکانوں کے پاس رکے اور وہاں سے ہم نے سوینئرز خریدے. We also glimpsed the historical city of Matiyari in the distance. اور ہم نے کچھ فاصلے پہ مٹیاری کا تاریخی شہر پہ بھی نظر ڈالی. Earlier the guide had announced that we were passing close to Bidshah, where the shrine of one of the world's greatest poets, Hazrat Shah Abdul Latif Bhittai, is located. اس سے پہلے گائیڈ ہمیں بتا چکا تھا کہ ہم
بھٹ شاہ کے مقام سے گزر رہے ہیں جہاں پہ دنیا کے ایک عظیم ترین شاعر حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. Finally, we crossed to the city of Hyderabad and reached the motorway on which we had traveled the day before from Karachi. آخر کار ہم نے حیدرآباد شہر پار کیا اور موٹر وے پہ پہنچ گئے جہاں سے ہم ایک دن پہلے کراچی سے روانگی کا سفر بھی کر چکے تھے. The journey gifted me with new friends, abundant excitement and fun. اس سفر نے مجھے نئے نئے دوست دیے، بہت abundant means بہت زیادہ excitement، جوش اور لطف دیا. Overall, it was a once in a lifetime experience. مجموعی طور پہ یہ زندگی میں ایک بار یعنی ایک ایسا ایکسپیرئنس تھا جو کہ ہمیشہ یاد رہنے والا ہوتا ہے. How too was Ibn Battuta when he said that travel leaves you speechless and then turns you into a storyteller. ابن بطوطہ میں بھی آپ میں سے کچھ بچوں نے اس کا نام سنا ہو، ایک بہت مشہور سیاح گزرا ہے، اور یہ آج کی جدید جو ہماری سیاحت کے طریقے ہیں ان تمام طریقوں سے پہلے کے سیاح ہیں، اور بہت سی ٹریولنگ انہوں نے پیدل اور اس طرح کے جو پرانے طریقے ہوتے ہیں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ اس طرح پہ انہوں نے ٹریولنگ کی ہے. بہرحال تو ابن بطوطہ کا کہنا یہ ہے کہ سفر جو ہے وہ آپ کو وہ اسپیچ لیس کر دیتا ہے، یعنی جو نظارے آپ دیکھتے ہیں، جو کچھ چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کو دم بخود کر دیتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک اسٹوری ٹیلر یعنی کہانی بیان کرنے والے میں تبدیل کر دیتی ہیں. جی جناب، تو امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی، اور گورکھ ہل اسٹیشنز کے بارے میں بھی کچھ بچوں نے سنا ہو، یقیناً بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے گورکھ ہل اسٹیشنز کے بارے میں بالکل نہیں سنا ہوگا. اس سے پہلے گورکھ ہل اسٹیشن جیسے کہ ٹیکسٹ میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سندھ کی بلند ترین پہاڑی مقام ہے، کیتھر ماؤنٹین رینجز میں ہے، دادو کے ڈسٹرکٹس میں جو ہے یہ آتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ سندھ کی واحد جگہ ہے جہاں پہ سنو فال ہوتی ہے. یقیناً بہت سو کے لیے بالکل اسٹانشنگ ہوگی یہ بات کہ سندھ میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ سنو فال ہوتی ہے. تو لٹرلی یہاں پہ سنو فال ہوتی ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن سنو فال ہوتی ہے. اور ابھی اسی ریسنٹ اسی ایئر 2023 میں بھی ابھی جین میں جو ہمارے یہاں شدید سردی کی لہر آئی ہوئی تھی تو اس ٹائم گورکھ ہل اسٹیشنز پہ سنو فال ہوئی تھی. 2 سال کے بعد ہوئی تھی، 2 سال سے نہیں ہو رہی تھی، یعنی 2 سال پہلے ہوئی تھی 21 میں لاسٹ سنو فال ہوئی تھی، پچھلے سال نہیں ہوئی تھی یہاں پہ سنو فال. لیکن بہرحال یہ سندھ کا وہ واحد مقام ہے جہاں پہ جو ہے وہ سنو فال ہوتی ہے. سردیوں میں ظاہر ہے کہ سنو فال اگر ہو رہی ہے تو ٹیمپریچر لیس دین 0 ہی ہوگا، 0 سے نیچے یہاں پہ سردیوں میں ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. جبکہ گرمیوں میں جو میکسیمم ٹیمپریچر رہتا ہے تو 18 to 20 پیک کے ڈے میں جو شدید گرمی کا ٹائم ہوتا ہے. اور سندھ میں رہنے والوں کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ سندھ کتنا گرم جو ہے وہ ہے. یہاں پہ گرمی میں ٹیمپریچر نارملی 40 اور مطلب ہائی 40 یعنی 48 49 اور 50 ایون کہ 50 پلس میں بھی ہو جانا ایک عام سی بات ہے. 48 49 تو یہاں پہ بالکل ایک عام سی بات ہے. سندھ میں اتنا ٹیمپریچر تو رہتا ہی ہے. تو ایسے میں ایک ایسی جگہ بھی ہے ہمارے سندھ میں جہاں پہ ٹیمپریچر 20 سے زیادہ ایکسیڈ ہی نہیں کرتا. نارملی ایوریج ٹیمپریچر یعنی وہاں پہ 20 یا لیس دین 20 ہی رہتا ہے. اور گرمی سردیوں میں ظاہر ہے کہ وہ 0 سے بھی کم ہو جاتا ہے. تو یقیناً یہ ایک اچھی جگہ ہوگی، اچھی جگہ ہے گھومنے پھرنے کے لیے. لیکن یہ کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی وہاں پہ فیسلٹیز کچھ کم ہیں، ریزورٹس وغیرہ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پہ مزید ریزورٹ بنائے جائیں، روڈس پراپر بنائے جائیں، کچھ اس طرح کے اچھے بندوبست کیے جائیں تاکہ اس کو ایک بہتر ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جا سکے. ویسے تو یہ کہ اب بہت کامن ہو گیا ہے، اب لٹرلی وہاں پہ گروپس جانے لگے ہیں. جیسے انہوں نے ایک ٹریولنگ گروپ کا ذکر کیا ہے، ظاہر ہے سارے ان کے فرینڈ نہیں تھے، ٹریولنگ گروپ تھا وہ. تو اس طرح سے اب ٹریولنگ گروپس وہاں پہ جانے لگے ہیں اور ایک اچھی مطلب ایک خوش آئند بات ہے کہ ہمارے سندھ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. جی جناب، تو انشاءاللہ اس کی ایکسرسائزز نیکسٹ ویڈیو میں لے کے حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ کیپ واچنگ لرن ود غزالہ. اللہ حافظ.